आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हक़ाइक़ मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह। बहुत खूबसूरत हक़ाइक़ हज़रत अली से अमल का अखलास सीखने के बारे में। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली के मुंह पर एक दुश्मन के थूक देने का वाक़या और हज़रत अली का तलवार हाथ से फेंक देना। हज़रत अली से अमल का खलास सीख। जहाद में एक मर्तबा उन्होंने एक दुश्मन पहलवान पर काबू पा लिया। इन्होंने तलवार निकाली और कत्ल करने लगे थे कि उसने हज़रत अली के चेहरे पर थूक दिया। उस चेहरे पर थूका कि जिसके सामने चांद भी सजदा में झुका हुआ है। वलियों के सरदार हज़रत अली ने अपना गुस्सा की आग को ठंडा किया। इन्होंने तलवार डाल दी। काफर उनके इस अमल को देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, मैं आपके काबू में था, फिर आपने क्या देख लिया? क्या आपका गुस्सा सर्द हो गया? कौन सी ऐसी शय आपने देख ली कि मेरी जान बख्श दी और मेरे दिलो जान में एक शोला सा कूद गया? बहादुरी और मरवत में आप लासानी हैं। आप तो मूसा के उस अबर की तरह हैं जिसने बनी इसराइल को 40 साल तक बगैर मेहनत किए रिज़्क मुहैया किया। अगर वो बंद हुआ तो उन लोगों की बदबख्ती और हिरस की वजह से हुआ, लेकिन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए वो खाना क़यामत तक के लिए बाकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने परवरदिगार के पास रात गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाता और पिलाता है। इस बात को बगैर किसी तावील के मान ले ताकि अल्लाह तुझ पर अपना खास एहसान फरमाए। तावील करना खुदा की बख्शिश को रद्द करना है। हाँ, अगर तवील करनी है तो अपनी कर, अहादीस की ना कर। अपने दिमाग को बुरा कह, बाग को बुरा ना कह। ए अली, आपने जो कुछ देखा है इसमें से कुछ बता दो। आपकी बुर्दबारी की तलवार ने मुझे कत्ल कर दिया है। मैं समझता हूं कि यह खुदाई राजों में से है, इसलिए कि बगैर तलवार के कत्ल करना उसी का काम है। आपको मुशाहिदा हक हासिल है जिसके मुख्तलिफ दर्जे हैं। मुशाहिदा हक गैबी जादू है। ए अली, ये राज खोल दीजिए। वो नूर जो आप पर मुनकशफ हुआ है उसका कुछ अक्स मुझ पर भी पड़ा है। मैं रात का मुसाफिर हूं, आप चांद है। आप मुझे दुरुस्त रास्ते पर ले आए ताकि मैं गलती और भूल से महफूज हो जाऊं। चांद तो बगैर बोले रहनुमा होता है, लेकिन अगर बोल पड़े तो नूर अला नूर हो जाता है। आप तो इल्म के शहर का दरवाजा हैं और बुर्दबारी के सूर्य की शुआ हैं। ए रहमत के दरवाजे क़यामत तक खुला रहे। हर हवा और हर जरा एक दरीचा होता है और जहां दरवाजा हो वो कब बंद होता है। ऐ शाह कामल, मुझे ऐसे इत्मीनान दे दे कि हर जरे का मुशाहदा कर सकूं। मुशाहदा की वजह से मुझ पर हैरत की कैफियत तारी है। दुश्मन हैरानगी से मौला अली पाक सरकार से ये कहता जा रहा था, मगर ये जो सारा काम है बगैर शाह कामल के कमाल हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि गैब से मुनासबत शाह कामल की जरिए ही हो सकती है। उस नौ मुस्लिम वली ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, पेट में जब बच्चा होता है तो मुख्तलिफ सितारे उसकी खिदमत में लगे रहते हैं, लेकिन जब उसमें रूह आ जाती है तो सूरज उसका मददगार बन जाता है। आप बताएं कि उस जबीन का तल्लक सूर्य के साथ किस रास्ते से होता है? ये एक मख्फी रास्ता है जो हमारे अदराक से दूर है। वो जो मौला अली पाक सरकार ने पहलवान को गिराया, वो मौला अली पाक से हैरानगी में ये बातें कर रहा है। बार बार कह रहा है, मुझे भी इन राजों से कुछ वाकफ करें। सूर्य के रास्ते रास्ते बहुत से हैं। एक रास्ता वो है जिससे सोना कान में सूर्य से परवरिश हासिल करता है।
مولا علی پاک سے التجا کر رہا ہے اور مولا علی پاک اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرماتا ہے سورج پتھر یاقوت بن جاتا ہے، وہی راستہ لال کو سرخ رنگ عطا کرتا ہے۔ ایک راستہ ہے کہ میووں کو پکاتا ہے، ایک راستہ وہ ہے کہ کسی حیران کو دل عطا کر دیتا ہے۔ آپ بتائیے اے شہباز، جو بغیر سپاہیوں کے لشکروں کو شکست دے سکتے ہیں، قہر کی جگہ آپ میں مہر کس وجہ سے پیدا ہو گئی ہے؟ اژدہے کو چھوڑ دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا جواب دینا کہ انہوں نے تلوار کیوں ہاتھ سے چھوڑی؟ انہوں نے فرمایا میرا تلوار چلانا صرف اللہ کے لیے ہے، میں اپنے جسم کا غلام نہیں ہوں، میں اسد اللہ ہوں، خواہش نفسانی کا شیر نہیں ہوں۔ تم نے سنا کہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی جبکہ پھینکی، میں تلوار کی طرح ہوں جسے چلانے والا اللہ ہے۔ میں نے راستے سے اپنا سامان ہٹا لیا ہے اور خدا کے غیر کو معدوم سمجھ لیا ہے۔ میں تو جنگ میں قتل نہیں کرتا بلکہ زندگی دیتا ہوں۔ میری تلوار سے لوگوں کو اللہ کا وصال ہوتا ہے۔ میں تنکا نہیں ہوں کہ ہوا سے ہل جائے، میں تو صبر اور علم کا پہاڑ ہوں۔ غصہ، شہوت اور ہرس کی ہوائیں اس کو اڑا لی جاتی ہیں جو نیاز مند نہ ہو۔ تکبر کی ہوا، غرور کی ہوا اور خود پسندی کی ہوا اس کے لیے اڑتی ہے جو اہل علم نہ ہو۔ ہاں، میں اللہ کی ہوا کے لیے ایک تنکا ہوں۔ غصہ بادشاہ پر حکمرانوں ہے لیکن میں نے اسے قابو کیا ہوا ہے۔ اس ہوا کے بغیر میں جھک نہیں سکتا کیونکہ عشق الہی کے بغیر میرا کوئی پیش رو نہیں ہے۔ اگرچہ میرا جسم تباہ شدہ ہے لیکن میں نور میں غرق ہوں۔ میرا مقصد ابغض اللہ ہے۔ میرے کسی فعل میں میری ذاتی غرض شامل نہیں ہوتی۔ میرے عمل کا یہ اخلاص لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں، میری آنکھوں دیکھی بات یعنی عین الیقین کا درجہ حاصل کیا ہوا ہے۔ وہ پہلوان حیرانگی سے مولا علی پاک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ سے کہا فرماتے ہیں میری آستین اللہ کے دامن سے وابستہ ہے اور میں ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے نور کا کسب کرتا رہتا ہوں۔ میرا اتنا کہہ دینا کافی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے وہی باتیں کہو جو وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ میری گواہی شریعت میں معتبر ہے کیونکہ میں آزاد ہوں اور ایک آزاد کی آگے ہزاروں غلاموں کی گواہی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو شہوت، ہرس اور تکبر کے غلام ہیں اور تاموت ان کے غلام رہیں گے۔ قرآن میں کساوت قلبی کا جو ذکر کیا میں اس سے پاک ہوں۔ قیامت میں سکی القلب لوگوں کے جگر بھی خون ہو جائیں گے لیکن اس وقت ندامت اور خون جگر بہانے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ندامت اور اپنے جگر کو خون کرنے کی مہلت اسی دنیا میں ہے۔ عدل کے لیے گواہی کی عدالت شرط ہے اور اس کے لیے گواہ کا حر ہونا ضروری ہے۔ شیطان کا غلام عدل نہیں کر سکتا۔ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد فرمایا گیا کیونکہ وہ حر ابن حر تھے۔ میں جب حر ہوں تو غصہ مجھے قیدی کب بنا سکتا ہے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے اندر آ کر دیکھ لے، میری رحمت غضب پہ حاوی ہے۔ اللہ کی مہربانی نے تیری جان بخش دی اور اس کی رحمت غصے پر غالب آ گئی۔ اب تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اب پتھر سے موتی بن گیا ہے۔ اب تو میں اور میں تو ہو گئے ہیں۔ تو علی تھا اور میں علی کو کیسے قتل کرتا؟ تو نے ایمان اختیار کر کے انتہائی عروج حاصل کر لیا۔ تو نے تھوک کر وہ گناہ کیا جو ہر تائے سے بہتر ہے۔ اس مرد کی معصیت بہت مبارک تھی۔ کیا گلاب کے پھول کانٹے سے نہیں نکلتے؟ کیا عمر کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹانے کے ارادے نے قبولیت کے دربار تک نہیں کھینچا؟ کیا فرعون نے جادوگروں کو ان کے جادو کی وجہ سے نہیں بلوایا کہ وہ خوش نصیب بن جائیں؟ سرکشی بعض اوقات ایمان کامل کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر ان میں سرکشی نہ ہوتی تو وہ کب عصا اور حضرت موسیٰ کے موعظے دیکھ سکتے؟ یاد رکھو، نا امیدی خدا نے فنا کر دیا ہے، جبکہ گناہ اور معصیت طاعت بن گئی ہے۔ جب وہ گناہوں کو تبدیل کر دینا چاہتا ہے تو برے کاموں کو عین طاعت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس سے شیطان رجیم مزید سنگسار ہو جاتا ہے اور ہماری طاعت کے حسد سے شک ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم سے گناہ کرائے، لیکن جب دیکھتا ہے وہ طاعت قرار دے دیا گیا تو اس کے لیے وہ بہت منحوس وقت ہوتا ہے۔ تو اندر آ جا، میں نے تیرے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ تو نے تھوکا، میں نے تجھے تحفہ دیا۔ جب میں ظالم کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں تو محبت والے قدموں پر کس طرح جھکوں گا اور اپنے وفادار کو کیا کچھ عطا کروں گا؟ سمجھ لے، خزانے اور لازوال ملک دوں گا، ایسی لازوال بادشاہی بخشوں گا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں وہ مرد کامل ہوں کہ اپنے قاتل پر بھی ڈنگ کی بجائے شہد برساتا ہوں۔ امیر المومنین کے خادم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کان میں کہنا کہ علی کی شہادت تیرے ہاتھوں سے ہوگی، میں نے تجھے بتا دیا۔ بہت خوبصورت واقعہ مولا علی پاک سرکار کے حوالے سے سرکار نے ان کے خادم کو فرما دیا۔ میرے خادم کے کان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک روز تمہارا سر قلم کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے اسے آگاہ کیا کہ میری ہلاکت اس کے ہاتھ سے ہوگی۔ وہ مجھ سے کہتا ہے، آپ مجھے پہلے ہی مار ڈالیے تاکہ ایسی بری خطا مجھ سے سرزد نہ ہو۔ میں اسے کہتا ہوں کہ جب میری موت تیرے ہاتھ سے ہے تو قضاء الہی کے آگے میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ میرے قدموں پر گرتا ہے کہ آقا خدا کے لیے میرے 2 ٹکڑے کر دیجیے تاکہ میرا انجام برا نہ ہو۔ مولا علی پاک سرکار کا غلام سرکار مولا علی پاک سے التجا کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جا، کیونکہ لکھنے والا قلم خشک ہو چکا ہے۔ میرے دل میں تیرے لیے کوئی بغض نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس بات کو تیری طرف سے نہیں سمجھتا۔ تو اللہ کا اعلیٰ کار ہے، اصل کرنے والا تو اللہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ پھر خون کا بدلہ کیوں ہے؟ میں نے کہا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایک بہت ہی مخفی راز ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو کیا میں تمہیں بتاؤں؟ قصاص میں زندگی ہے۔ قاتل جو تقدیر کا اسیر ہے، اس کو بغیر حکم خدا بندی کون مار سکتا ہے؟ جا، ڈرتا رہ اور بڑوں پر تانا زنی نہ کر۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز سمجھ، دل سے اللہ کے سامنے گردن جھکا دے اور دوسروں پر مذاق اور تانا زنی نہ کر۔ حضرت علی نے فرمایا، میں دن رات اپنے دشمنوں کو دیکھتا ہوں اور مجھے بالکل غصہ نہیں آتا، کیونکہ مجھے موت بھی زندگی کی طرح اچھی لگتی ہے۔ میری موت نے میری زندگی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ بے نوائی کا سامان ہمارے لیے اللہ کا عطیہ ہے۔ موتو قبل ان تموتو تو ہمارے ہی لیے ہے۔ موت کافروں کے لیے باعث خوف اور مومن کے لیے باعث امن ہوتی ہے۔ اے میرے دوست، تو موت سے نہ ڈر۔ جیسے کہ دریا بطخ کے لیے قوت کا سبب اور مرغ کے لیے کمزوری کا سامان ہے۔ اس کو ظاہر موت اور باطن زندگی ہے۔ بچہ کا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا اس کا اس دنیا کی طرف انتقال ہے۔ جن لوگوں کو موت سے عشق ہو، ان کے لیے قرآن پاک میں ہے، یعنی آپ کو اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو کا حکم ہے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جن
کی جان کا مرنا ہلاکت ہے، لیکن جن کے لیے مرنا کامیابی ہے ان کے لیے ساریو یعنی جلدی کرو کا حکم آیا ہے۔ ممانت تو مرغوب چیز کے لیے ہوتی ہے، مردہ کے لیے نہیں ہوتی۔ میرے لیے تو قرآن میں ہے کہ نہ گمان کرو تم ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کے راستے پر قتل کیے گئے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ ہر دفعہ خادم کا حضرت علی کے پاؤں پڑنا کہ اے امیر المومنین مجھے مار ڈالیں، اس قضائے خدا بندی سے چھڑا دیجئے۔ وہ خادم آیا اور میرے آگے زمین پر گر پڑا اور آہوزاری کرتے ہوئے کہنے لگا اے علی مجھے جلد قتل کر دیجئے، میں اگلا لمحہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضرت علی نے فرمایا اگر ہر ذرا قاتل بن جائے اور اس کے ہاتھ میں تیرے لیے خنجر ہو تو تیرا ایک بال بھی نہیں کٹ سکتا، جب کہ تقدیر نے تیرے لیے ایسا لکھ دیا ہو۔ لیکن تو بے فکر رہ، میں تیرا سفارشی ہوں، میں روح کا مالک ہوں جس کا غلام نہیں ہوں۔ میرے نزدیک اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خنجر اور تلوار میرے لیے خوشبودار پھول بن گئے ہیں۔ جو جسم کو اس طرح مغلوب کر دے وہ امیری اور خلافت کی حرص کب کر سکتا ہے؟ بظاہر اگر وہ حکومت کے لیے کوشاں ہے، وہ اس لیے ہے کہ آنے والے حاکموں کے لیے حکومت کرنے کی رہنمائی کرے، حاکموں کے لیے قانون تحریر کرے اور امارت میں نئی روح ڈال دے۔ اگلے عالم میں تو ان کی سرداری دیکھے گا جا کے۔ امیر المومنین حضرت علی نے اس جوان سے فرمایا جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو نفس میں اشتعال پیدا ہوا اور آدھا جہاد اور آدھا میری خواہش نفسانی میں بٹ گیا، لیکن اللہ کے کام میں شرکت نہیں ہے تو مولا کی مملوک ہے، میری مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کے نقش کو اللہ ہی کے حکم سے توڑ دے۔ دوست کے شیشے پر دوست ہی کا پتھر مار۔ کافر نے یہ بات سنی تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوا۔ اس نے فوراً کفر سے توبہ کی اور بولا کہ میں نے آپ علیہ السلام کو کچھ اور سمجھا تھا، آپ تو خدائی اخلاق والے ترازو کے کانٹا ہیں، میں ابھی اس شمع کا غلام ہوں جس نے آپ کے چراغ کو روشن کیا۔ اس طرح اس خاندان کے 50 آدمیوں نے کلمہ توحید پڑھا اور ان کی بردباری کی تلوار نے لوگوں کو لوہے کی تلوار سے بچا لیا۔ بردباری کی تلوار سینکڑوں لشکروں کو فتح کرنے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سرکار مولا علی پاک سرکار سے اخلاص، صبر اور بردباری کا سبق پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین آمین آمین۔